अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने या एहतजाज करने के लिए जो किक चाहिए वो कई बार उसे मिलती है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत चाहकर भी तहरीक या एहतजाज का मोमेंटम नहीं बना पाती। इसीलिए इमरान खान गिला करते रहते हैं कि मुझे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल थी, जिसके लिए PTI तैयारी कर रही थी और अचानक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख ख़राब होने की खबर आ गई। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए और पहिया जाम, रोड ब्लॉक, एहतजाज शुरू किया, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गई और एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही बयान देने लगे। तहरीक इंसाफ क़यादत आपस में भी उलझी रही और इमरान खान के लिए अदालती अहकामात पर बनाए गए इंडिपेंडेंट बोर्ड ने ऐलान किया कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक हैं। उनकी एक आंख 6/6 और दूसरी 6/9 है, जबकि बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई उसके मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो जेल में मिलने वाली सहूलियात से मुतमईन है, लिहाजा इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अभी PTI क़यादत सोच ही रही थी कि एहतजाज के हवाले से अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को लेकर पार्टी में नए इख्तलाफात पैदा कर दिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत अपनी पार्टी के साबिक़ वज़ीर आला के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दे रही है, मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब तक मिशाल यूसुफज़ई के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकी, क्या वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगी? दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई बाकायदा प्लान क्यों मौजूद नहीं है। ना अदालती कार्रवाई के ज़रिए इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पा रही है और ना ही पार्टी क़यादत इतनी मुतहरिक है कि एहतजाजी सियासत के ज़रिए हुकूमत को दबाव में लाकर इमरान खान को रिहा कर सकें। और जहाँ तक इंटरनेशनल लॉबी की बात है तो PTI क़यादत अब तक इमरान खान के बेटों को वीज़ा नहीं दिला सकी, तो वो बैरूनी ज़राए से इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन बना पाएगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पैनल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। अली बुखारी साहब, रिपोर्ट आई, पेश हुई और आज इत्मीनान का इजहार किया गया। ये जो सेहत का मामला है ये तो अब उलझने के बजाय सुलझता हुआ दिखाई देता है, बल्कि आज तो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात भी हो गई है। कोई दूसरी मुलाकात हुई है बहनों से या वकला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा आपका। नहीं फरवा, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसमें तो किसी और की मुलाकात अभी तक नहीं हुई। और रह गई बात सेहत की, तो अल्लाह पाक खान साहब को ज़िंदगी सेहत दें, उनको शफाए कामला अता करें, उनकी आँख सेहत सारी बिल्कुल सही रही, तो एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग, अल्लाह पाक सबको शफा अता करे। हम तो इस चीज़ के दुआगो हैं और स्पेसिफिकली इमरान खान साहब की हद तक, क्योंकि जितनी अभी आपने बात की, जो अपने अपनी प्रेमों में भी बताई, जो मैंने सुनी, इनफैक्ट बात यह है फरवा कि इमरान खान साहब कैद में हैं, वो कोई घर में नहीं है, वो अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी से खा पी नहीं रहे। तो द थिंग इज कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो कस्टडी में हैं, और किसकी कस्टडी में है? फेडरल गवर्नमेंट की कस्टडी में, क्योंकि जितने भी उनके ऊपर केसेस बनाए गए जिनमें वो कन्विक्ट हुए हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मुद्दई जो है, जिसको कंप्लेनेंट कहते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट है। और जहाँ पर कस्टडी में है वो, क्योंकि इस्लामाबाद में जेल है नहीं, तो इस्लामाबाद के जितने कैदी हैं फरवा, वो क्लोजेस्ट जेल आपकी जो आती है वो रावलपिंडी की आती है, अडियाला जेल जिसको कहते हैं। तो उनको अडियाला जेल में रखा गया है, जिसकी सारी की सारी सिक्योरिटी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट, होम CM पंजाब, आपके जेल खाना जात के जो मिनिस्टर होते हैं पंजाब, IG पंजाब, जेल खाना जात। लेकिन मेरा सवाल ये था अली बुखारी साहब आपसे कि बुशरा बीबी के साथ तो मुलाकात हुई है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा, एक नेक शगुन तो हुआ है। बुशरा बीबी साहिबा की भी बाय द वे अपनी भाभी से भी मुलाकात हुई है और इसका मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली है, अभी कुछ देर में आ जाएगी, आज रात में आ जाएगी, कल सुबह में आ जाएगी, बाहर आ जाएंगी। जाहिद खान साहब, ये जो बिनाई वाला मसला हुआ उसके बाद हमने देखा कि खासी दौड़े लग गई हुकूमत की भी, और फिर उसके बाद कोशिश की गई कि इत्मीनान का इजहार किया जाए, डॉक्टर से चेक कराया जाए। आपके बकौल
کسی طرح کا اختلاف جو ہے وہ ہوا نہیں، جو مسلم لیگ نون کے وزراء نے ہمیں بتایا. ایسا کیا جادو ہو گیا کہ تحریک انصاف مطمئن ہو گئی، احتجاج ختم ہو گیا اور اب وہ سلمان اکرم رضا صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹرز کی ٹیم گئے اور اس نے چیک اپ کیا، اللہ اس کو صحت دے. دیکھیں کہ اگر حکومت کو یہ تو حکومت کا یہ کام تو نہیں کہ کسی کے بیماری پہ خوش ہو یا کچھ اور کر لے. یہ تو ایک انسانیت کی بات ہے. جب اس کو بیماری تھی تو حکومت کو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے، جیل میں ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا علاج معالجہ کرے. تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا انہونی بات نہیں تھی. جہاں تک ان کے سیٹسفیکشن کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ جب ڈاکٹرز گئے ہیں اور اس نے اس کا معائنہ کیا تو جو واپس آئے تو ان کو رپورٹ بھی پیش کی گئی. اور آپ نے جس طریقے سے بات کی ہے میرے خیال میں اس سے ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف جانا بھی چاہیے. اپوزیشن اور حکومت مل کر بات بھی کرنی چاہیے. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں. آپ کو علم ہے کہ ہمارے دیکھیں احتجاج وہ تو اڈیالہ جیل میں ہیں جس طرح بخاری صاحب نے کہا، فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ہے. اب مجھے بتا دیں کہ جو پختونخوا کا کیا قصور تھا؟ یہ جو 5 دن سے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے اور آج ہائی کورٹ کو اس کے ہائی کورٹ کو آج اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر وہاں پہ چلے گئے. وہاں تو حکومت ہے نہیں، حکومت اپوزیشن ہے اور اپوزیشن حکومت ہے. بدقسمت یہی ہے کہ 5 دن سے وہاں لوگ رول رہے ہیں. کل میں ایک آدمی کو سنا تھا، وہ کہتے میری گاڑی میں میرے ماں ہے بیمار ہیں تو لڑکے باہر سے اس کو کہہ رہے کہ تیرے ماں مر جائے تو ہمیں کیا فرق پڑ جاتے ہے، ہمارا تو عمران خان بیمار ہے. دیکھیں ہم عمران خان کو تو اللہ صحت دے، لیکن ان کا تو آنکھ کا مسئلہ تھا. جو گاڑی کے اندر خاتون تھی لیکن اب تو وہ سامنے آ گئی نا، وہ 6x6 ہے آنکھ ایک اور 6x9 ہے. تو اب نہیں وہ اپنی جگہ پہ لیکن ان لوگوں کا قصور ہے جن نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، جن کی حکمرانی دی ہے 13 سال سے ان کے اوپر حکمرانی کر رہے. آپ مجھے بتا رہے اس کا کوئی لاجک بنتا ہے؟ اب وہاں پہ جو بچے اور عورتیں رول رہے ہیں، وہاں پہ ایمبولینس میں 5-6 لوگ مر چکے ہیں اس میں، کیونکہ جب راستے بند ہیں. اور کون سے راستے بند ہیں کہ جب پنجاب اور بلوچستان سے ملاتے سرحدیں وہ بند کی ہوئی. تو احتجاج اس کو کہتے ہیں، یہ احتجاج ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بات کی کھال تک نکالنے سے پہلے جڑ تک پہنچنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کو صبر سکون سے کام لینا چاہیے تھا، اس کے بعد دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا رپورٹ آتی ہے. کم سے کم اس صوبے میں تو نہیں کرنے چاہیے، اس صوبے میں تو میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی طرف جاؤں گی. شرمی صاحبہ، یہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ان لاسٹ 3 days انہوں نے 2 دفعہ جو ہے وہ پیغام کہیں نہ کہیں پہنچایا ہے. پہنچایا تو بہت جگہ پر ہے، لیکن جو انہوں نے تنقید کی، انہوں نے کھل کے تنقید کی کہ عمران خان جیل برداشت کریں یا پھر وہ مدر ٹریسا والا کردار ادا کریں یا گاڈ فادر بن جاتے کرکٹ کے. ہم نے 14 سال جیل کاٹی، خاصی لمبی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ میں جب بلاول سے ملا تو اس کا قد کافی بڑھ گیا تھا. انہی بچوں کی بات کر رہے تھے کہ بچے آپ کے کہتے ہیں کہ جی ہم سے بات ہی نہیں ہوتی. یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ کیا ایسی کوئی آپ نے سینس کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ اتنا سخت بیان کیوں آ رہا ہے؟ شکریہ فروا. دیکھیں یہ سخت بیان نہیں ہے، یہ حقائق پہ مبنی بیان ہے. جس نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی ہونا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کیا گزری ہے. صدر زرداری صاحب نے 11.5 سال بے گناہی کے اندر جیل کاٹی ہے. ہمارے پارٹی کے رہنماؤں نے جیل کاٹی ہے. میں نے خود 6 مہینے جیل کاٹی ہے. مجھے معلوم ہے کہ کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی واویلا نہیں مچایا، ہم نے کبھی سڑکیں نہیں بند کری، ہم نے ایک عام آدمی کی زندگی مفلوج نہیں کر دی. ہم نے جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ایمبولینسز نہیں روک دی تھی جہاں پر لوگوں کو ایمرجنسی میں ہسپتال پہنچایا جا رہا تھا، ہم نے برداشت کیا. اور صدر زرداری صاحب نے یہی کہا کہ اس میں بڑی غیرت کے ساتھ آپ کو برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. عمران خان کے حوالے سے تو جو خبریں میں آتی ہیں مجھے نہیں پتا کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے کہ ان کو تو بہت ساری ایسی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جیل کے اندر بھی جو کہ ایک عام قیدی یا ایک عام سزا یافتہ مجرم کو نہیں دی جا رہی ہیں. اگر ایکسرسائز مشین ہے یا ٹی وی کا ایکسیس ہے یا گھر سے کھانا آ رہا ہے یا ان کی جو خوراک ہے یا جو مارننگ واکس ہیں، ایک عام قیدی کو نہیں دی جاتی ہیں. یہ میں خود جیل میں رہ چکی ہوں اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک بیرک میں رہتی تھی جہاں پر میرے ساتھ میری والدہ بھی تھیں اور 50 اور عورتیں تھیں.
یہ تو شاید الگ سے کمرے کے اندر رہ رہے ہیں, ان کا الگ سے ٹوائلٹ ہے, جو بھی چیزیں, آئی ڈونٹ نو. میں یہ بالکل ہرگز نہیں کہوں گی کہ لیکن اس طرح تو شاہد خاقان عباسی قید صاحب میں جو رہنا, سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی کہتے ہیں قید میں کہ رہنا. میں اور زرداری صاحب ایک ہی ٹائم پر جیل میں تھے اور زرداری صاحب کو مکمل سہولیات ملی ہوئی تھی, وہ انہوں نے کوئی ایسی سخت جیل نہیں کاٹی. یہ میں نہیں, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ کیونکہ وہ فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ فیسلٹیز ان کو حکومت نے دی ہیں, کچھ فیسلٹیز انہوں نے نہیں, وہ عدالت زرداری کے صاحب کے ذریعے بارے دی میں ہیں. یہ کہہ رہے تھے. صدر زرداری, نہیں میں آ رہی ہوں اس میں صدر زرداری صاحب پہ بھی آ رہی. صدر زرداری صاحب اس وقت بھی علیل تھے جب وہ جیل کے اندر تھے, اور ان کو بھی جو فیسلٹیز ملی وہ فیسلٹیز تھرو کورٹ ملی ہیں, کورٹ کے آرڈرز کے تھرو ملی تھی. ان کی فزیو تھراپی بھی ہوتی تھی اور ان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ان کو دی جاتی تھیں, اور وہ عدالت کے ذریعے دی جاتی تھی کیونکہ وہاں پر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا. تو ٹھیک ہے, آپ کا معاملہ اپنی جگہ ہے, اور میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر قیدی کی صحت ان کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر اتنا جو ایک نیشنل ٹاپک بن گیا اور ایک نیشنل ایشو بن گیا کہ جی 15% بنائی رہ گئی, فلاں رہ گیا. دیکھیے یہ چیزیں حقائق پہ شاید مبنی نہیں تھیں, اور جس طرح پی ٹی آئی ان چیزوں کو غلط بیانی کرتی ہے اور ان کو استعمال کر کے ایک نیریٹو بناتی ہے, یہ شروع سے ان کا طریقہ کار سیاست کا یہی رہا ہے. یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن, خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے سڑکیں بند کی جا رہی ہیں, جس طریقے سے زندگی کو مفلوج کیا جا رہا ہے, ایک عام شہری کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے صرف ایک شخص کے لیے. دیکھیں ریاست سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوتا. نہیں وہ دیکھیں نا, اب دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیڈ ٹو انٹروین, ایگزیکٹلی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کر کے چیزیں کھلوانی پڑی. یہ تو اس صوبے میں ہے جس صوبے کی حکومت عمران خان کی جماعت کی ہے. یہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے ایک شخص کی خاطر. آن دی ادر ہینڈ جہاں پہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف والوں نے کیا وہاں سے پھر ختم بھی کر دیا. اچھا, انٹرسٹنگلی جتنی بھی 2-3 دنوں میں گفتگو ہوئی ہے علی بخاری صاحب, ایوری تھنگ has been starting from علیمہ خان and ending over there. تو علیمہ خان صاحبہ کا جو کریکٹر ہے that has become so strong کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈا پور صاحب, وہ بھی ان کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکے. انہوں نے کہا میری کیا, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو انہوں نے کہا ہے, لیکن ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ میری نیا ڈبائی علیمہ خان صاحبہ نے. محسن نقوی صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آنکھ کو کیش کر رہی ہیں. مروت صاحب جو پارٹی جس کو اون نہیں کرتی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہے تو صحیح پارٹی, خود تو مانتے ہیں وہ بھی علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کھلم کھلا بولتے ہیں کہ یہ پارٹی ہائی جیک کر رہی ہیں. مشال یوسف زئی صاحبہ جو کہ آپ کی پارٹی کا حصہ ہے, اور ان کو بھی علیمہ خان صاحبہ سے پرابلم. یہ کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی جماعت کے ہر دوسرے تیسرے بندے کو جو کہ تھوڑا سا بھی ووکل ہے پرابلم ہے؟ اچھا وحید فروا, مجھے نا آپ سے ساری چیزوں کو ون بائی ون ایڈریس کریں گے تو تھوڑا سا آپ سے ٹائم بھی چاہیے ہوگا. نمبر 1 میں پہلے زرداری صاحب کا ایشو ڈسکس کر دوں. دیکھیں زرداری صاحب نے بالکل وہ قید نہیں کاٹی جو عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں. میں وٹنس ہوں, میں کسی کی روایت آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. میرا شہر اسلام آباد ہے, میں پیدا یہاں ہوں, میرا گاؤں یہاں پر ہے, ہم نے اسکولنگ یہاں پر ہے, کالج, یونیورسٹی, پریکٹس, ایوری تھنگ از ہیئر ان اسلام آباد. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب پیمز ہاسپٹل جس کو اب کہتے ہیں آپ, یہاں پر وی آئی پی وارڈ ہوتا تھا, پرائیویٹ وارڈ, اس میں آخری 2 کمرے ہوتے تھے جو آمنے سامنے آصف علی زرداری صاحب ہوتے تھے. 2 سال ہی 4 سال وہاں پر آصف علی زرداری تھے, 4 سال چیک کر لیجیے گا ریکارڈ. ایک میں خود ہوتے تھے, دوسرے میں ان کے گیسٹ ہوتے تھے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, یہ کہتے ہیں نا ہم نے بڑی دلیری سے جیل کاٹی, میں وٹنس ہوں. کوئی اگر غلط ہوا تو مجھے ضرور اصلاح کیجیے گا, میں آپ کے پروگرام میں آ کے معذرت کروں گا کہ جب 2001-2000 میں ہم نے پریکٹس سٹارٹ کی تو نیب کورٹس پنڈی ہوتی تھی, اور پنڈی میں آصف علی زرداری صاحب ویل چیئر پہ آتے ہوتے تھے, جو بڑے مرد اہان ہیں, ویل چیئر پہ آتے تھے, پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے. دن کو کھانے بھی وہاں پر ہوتے تھے, شام کورٹس کے بعد 7-8 بجے تک وہاں, صبح بریک فاسٹ, لنچ وہاں چلا کرتا تھا. کس طرح کی یار بات کس سے ملا رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن اب مجھے مجبوری ہے کہ انہوں نے میرے لیڈر کی بات کر, بھائی آپ تو ساتھی لیڈر ہیں. بی پی شہید کی لائف میں آپ پارٹی کے کسی بھی سسٹم کے اندر کسی بھی کام میں ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہوتے تھے. فریاد تارپور صاحبہ نہیں ہوتی تھی. یہ 2008 میں بی بی شہید کی شہادت کے بعد آپ سکرین میں آ گئے اور ایک بل کے ذریعے آپ آئے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کا موازنہ عمران خان سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے 27 سال محنت کی ہوئی ہے. آپ نے بی بی شہید سے شادی سے قبل آپ کے والد صاحب اور آپ کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑے. اے این پی جس کو ابھی کہتے ہیں اس ٹائم نیب ہوتی تھی, اس کے اندر تھے آپ. سو چھوڑیں ان چیزوں کو.
کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہوں، وہ تو جن کو کل قاتل لیگ کہتے تھے انہی کے ساتھ انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. اب بات آ جاتی ہے ابھی آپ کے سوال پہ. دیکھیں جب کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل میں تھے، مشکل ٹائم تھا، تو ان کی فیملی نے لیڈ کیا. بی بی شہید نصرت بھٹو نے، انہوں نے ماریں کھائیں، انہوں نے جیلیں کاٹی اور انہوں نے لیڈ کیا. جب نواز شریف صاحب کی باری آئی اور نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو کلثوم نواز صاحبہ ایز یو نو کہ ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن کلثوم نواز صاحبہ آئیں باہر آ کے انہوں نے جو ہے لیڈ کیا. اور اس کے بعد ایون وکلا سے کیسز سے لے کے باہر جانے تک وہ ہمیشہ ساتھ. لیکن کبھی بھی پارٹی کی قیادت نے نصرت صاحبہ پر یا بے نظیر بھٹو صاحبہ پر اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائے یا علیحدگی کے بعد الزام نہیں لگائے جس طرح کے آپ کی جماعت میں علیمہ خان صاحبہ پہ لگتے رہے. سیم گوز فار مسلم نون. میں ایسے آ رہا ہوں ان کے اوپر نہیں، ایسے ہوئے ہیں ان کے اوپر الزام. کس بیسس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے مسلم لیگ کو چھوڑا؟ کس بیسس پہ چودھری نثار علی خان صاحب نے مسلم لیگ کو چھوڑا؟ بیسک ریزن مریم بی بی تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے. وہ شارٹ کٹ کر دیتا ہوں ساری چیزوں کو. نصرت بھٹو صاحبہ بھی بے نظیر صاحبہ سے پہلے جو ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اندر گئے، مشکل ٹائم تھا، 38 لوگ تھے ان کی سی سی کے اندر، جن میں سے 32 بھاگ گئے تھے، 6 رہ گئے تھے. اور اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ جو ہے وہ بنی تھی چیئرپرسن، اینڈ دین بی بی شہید نے ان کو کیا ریپلیس کیا. اور مرتضیٰ بھٹو صاحب آج تک ان کا بیٹا اسکرین میں نہیں ہے. سو ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ضرور جو ہے علیمہ آپا جو ہیں 70 سال کی خاتون ہے، لاہور پہ ان پہ پرچے، پنڈی میں ان پہ پرچے، اسلام آباد میں ان پہ پرچے، ایک دن لاہور ایک دن ادھر، بھائی جیل، بھابھی جیل، بھانجا جیل، خود درجنوں پرچے کر رہی ہیں. لیکن وہ آفس بیرر کبھی بھی نہیں رہی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں. آج بھی وہ ان کے پاس پارٹی آفس ہولڈ نہیں کرتی. ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ مجھے بھی کوئی بات کہے تو میں سنتا ہوں، کیونکہ ہماری ماں کی جگہ ہمارے لیے بڑی بزرگ ہیں. سو ان کو پولیٹکس کے ساتھ اٹیچ کر دینا سم تھنگ ایلس. وہ اپنا سوچتی ہوں گی، بات کرتی ہیں، ہم ان کو عزت کرتے ہیں، لیکن ڈیسیژن وہ لیتے ہیں. بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پولیٹیکلی. آخری بات جی جی پلیز کوئکلی. میں صرف آخری بات عرض کر دوں. میں ایز اے پارٹی ورکر، مجھے سیاست میں عمران خان صاحب لے کر آئے، ٹھیک ہے. میرے بزرگوں نے ضیاء کے دور میں جیل کاٹی، اٹک قلعہ کاٹا، بلٹس لائف کھائیں. تو مجھے پالیٹکس میں عمران خان صاحب لے کے، اس لیے میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں، پولیٹیکل ورکرز کی اولاد ہوں. ایشو یہ ہے کہ علیمہ آپا جو ہیں ان کا اپنا سوچ وہ لے کے چلتی. ڈیسیژن علی بخاری فالو کرتا ہے، کسی کو تو عمران خان کو کرتا ہے. کور کمیٹی کا خود ممبر ہوں، ہم کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیگل کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جو ایک پوری ہیرارکی ہوتی ہے پولیٹیکل، اس کو لے کر چلتے ہیں. فروا تو یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. چلے I got your answer. ٹھیک، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کہاں تک حل ہو سکتا ہے، حل طلب ہے، دکھائی دیتا ہے، نہیں دکھائی دیتا. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. زاہد خان صاحب، یہ جو کردار ہوتا ہے خواتین کا کردار ویسے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں. اب اسے آپ فاطمہ جناح سے اس کا آغاز کر لیں اور آج کی تاریخ تک لے آئیں. خواتین نے بڑی بڑی باغ دوڑ سنبھالی ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ خود خاتون ہیں، پالیٹکس میں ہیں، انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے. میں اب بہت ساری متعدد خواتین کی لسٹ جو ہے یہاں پہ کھول سکتی ہوں. تو خواتین کا کردار بڑا اہم رہتا ہے. آپ علیمہ خان صاحبہ کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ خواتین کے پاکستان کے تاریخ میں دیکھیے سیاست میں بہت بڑا کردار رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے نام گزرے ہیں. آپ نصرت بھٹو بی بی کو دیکھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھے، بیگم نسیم علی خان کو دیکھے، آپ مدر ملت تو چھوڑ دینا کہ وہ تو ابتدا تو اسی سے ہوئی تھی. تو یہ بہت سارے نام ہیں، لیکن وہ سیاست اور جدوجہد میں پھر یقین رکھتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. میں نہیں کہہ سکتا یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے اور ان کی پارٹی کا معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ کیا تنقید کرتے ہیں. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن جب وزیر داخلہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھ کو کیش کرا رہی ہیں اپنے بھائی کی. دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک موقع ملا ہے. وہ تو وزیر داخلہ تو اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن دیکھیے اگر اس کو ایک موقع ملا کہ اس کے بھائی کے آنکھ میں تکلیف ہے یا اس کو بینائی کم ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ پالیٹکس کا نام یہی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو نکال دیتے ہیں. وہ میرے خیال میں، میرے نزدیک، کیونکہ میں 40 سال سیاست کر چکا ہوں، مجھے یہ سب چیزوں کا پتہ ہے. ہر ایک بندہ اپنے وقت میں کوئی نہ کوئی بات کر لیتا ہے اور ان کو موقع ملنا چاہیے، اور جو موقع ملتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہاں، لیڈرشپ کون ہے یہ تو عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کو پاور کرواتے ہیں. یہ بات الگ سوال ہے. یہ تو عمران خان کے اوپر ہے، کیونکہ پارٹی تو عمران خان کی، عمران خان وہ تو پارٹی نہیں ہے. لیکن اس میں جو ان کے آگے عہدیدار ہے، یا یہ جو تحریک تحفظ پاکستان بنا ہے جس نے محمود خان کو اپنا لیڈر بنایا ہے، تو یا تو ان کے حوالے کر دے تو بہتر ہی ہوگا. یہ تو خود وہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے کہ کسی ایک کے پاس اختیار ہونا چاہیے تاکہ ان کا پارٹی اور ان کے جو تنظیم ہے وہ صحیح طریقے سے چل سکے. بہرحال یہ خود سمجھتے ہیں
اسے تو ہم رائے تو نہیں دے سکتے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اندرونی معاملات ہوتا ہے. لیکن میں پھر وہی بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیے مجھے بتا دیں آپ لوگ تو یہ ڈسکس تو کر رہے, خدا رہا آپ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے جو ایمبولینس میں 5-6 لوگ مر گئے, ان کا کیا قصور تھا مجھے بتائے نا. نہیں اس میں تو ان کی حکومت ہے نا, 13 سال سے ان کی صوبے میں حکومت ہے, تو یہی تو اور اپنی حکومت میں اپنے صوبے میں احتجاج کر رہے ہیں. چاہیے تھے کہ کیا یہ جائز تھا. یہ جو ہائی کورٹ میں بھی آج ہمارا اپوزیشن لیڈر چلا گیا کل, اس نے پھر ایکشن لیا, تو کیا یہی آپ صلہ ان کو دے رہے ہو جس نے آپ کو دیا, اور آپ کے سارے پنجاب کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے جس کے اوپر کیس بنتی ہے وہ سارے بھاگ جاتے, پختونخوا میں پناہ لیتے. اب وہ اس قوم کے ساتھ اب یہی انصاف کر رہے ہو کہ جس کے لیے آپ کو 13 سال آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ 13 سال کے لیے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے. آج بھی جو صورتحال آپ کو گئے آپ وہاں دیکھیں لوگ رو رہے ہیں, وہاں پہ آٹا کس حد پہ پہنچ چکا ہے, وہاں پہ جو چیزیں روزمرہ کے کھانے پینے کے وہ کیونکہ سپلائی لائن بند ہے. اور انہوں نے خود اپنی بہنوں سے بھی جو ملاقات ان کی لاسٹ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا تھا. ایون جو ایز فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے جب گئے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب, تو بھی انہوں نے مل کے سہولیات سے متعلق کوئی شکایت سہولیات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سہولیات اس کو ملے میرے خیال میں تاریخ میں کسی بھی بخاری صاحب جتنا مرضی کہہ دے لیکن کسی بھی لیڈر کو وہ سہولیات جیل کے اندر نہیں ملے. ہم نے بھی جیل کاٹا ہے, میں نے تو 3 مہینے 4 سال میں بھی گزاری ہے, ہم نے تو ہر دور میں جیل کاٹی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں جو اس کو مل رہی ہے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, اگر سابق وزیر اعظم بھی تو رہے نا پاکستان کے, زاہد صاحب ایسے تو نہ کریں. جی میں نے کہا سابق وزیر اعظم بھی تو رہے نا, ویسے تو نہ کہیں نا. تو دیکھیں وزیر اعظم رہے لیکن نہیں, جیل میں یہ چیز نہیں ہوتی. جو سزا ہوتی ہے وہ سزا کے لیے سب کا ایک ہوتا ہے, عدالت سزا جب دیتی ہے لیکن بہرحال اس کو اگر لیکن یہ کیٹیگریز تو آپ کے آئین میں ہے نا, اے بی سی کیٹیگریز تو آپ کے آئین میں ہے نا, یا تو وہ کیٹیگریز ختم کر دیں. آئین میں ہے لیکن آئین میں یہ بھی تو تھا نا کہ نواز شریف کے ایسے اتار دو, آئین میں یہ بھی تھا نا کہ نواز شریف کے اپن کا اتار دو. ٹھیک, یہ چیزیں تو ادھر بھی تھی نا, یعنی آپ کہہ رہے رولز موجود ہیں لیکن اس پہ ہوئی تھی اس کو بات کرنے نہیں دے رہے تھے, یہ بھی تو آئین میں تھا. ٹھیک ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ بیٹوں سے جو بات ہے وہ کرا دی گئی ہے, اور شرمیلا فاروقی صاحبہ سب کچھ کرا دی ہے, وہ جو بھی کہا اس کو کرا دیا, اور کرنا بھی چاہیے. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ ملنے چاہیے, لیکن اس کا کہ دوسرے پہ اعتراض کرے میرے خیال میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی انفارمیشن یہ ہے کہ سلمان اکرم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پارٹی کے معاملات سے آنکھ کے معاملات سے فری ہوں گے تو ہم مشال یوسف زئی صاحبہ کے خلاف بھی کارروائی کریں گے, اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے کو بھی جو بھی انہوں نے شو کاز دینا ہوگا یا نوٹس لینا ہوگا وہ بھی کریں گے. لیکن شرمیلا فاروقی صاحب جو باتیں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک عرصے سے غائب رہنے کے بعد کی ہیں منظر عام پر آ کر, اور محسن نقوی صاحب کی اچانک تعریفیں کہ انہوں نے خان صاحب کی رہائی کے لیے بڑا کردار ادا کیا. اچھا, ویسے تو مجھے اس لائن کی آپ کو کیا سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہے فیلڈ مارشل سے بھی بات کی؟ فیلڈ مارشل کا تو کام ہی نہیں ہے کسی کی رہائی, کسی کی قید سے, ان کا تو پالیٹکس میں کام ہی نہیں تھا. پھر محسن نقوی صاحب نے ان سے کیوں بات کی ہے عمران خان کی؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ کو محسن نقوی بتا سکتے ہیں کہ ان سے کیوں بات کی, میں تو نہیں بتا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے رہائی اور نو رہائی, اب کیوں مطلب 1.5 سال 2 سال کی قید اور پھر این آر او مانگنا, یہ تو وہ شخص تھے جو کہتے تھے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, میں جیلوں سے نکلنے نہیں دوں گا. اور دیکھیے اس قسم کی سٹیٹمنٹ ہم سنتے رہے ہیں, اور ان کے دور حکومت کے اندر جو ان کے یہ شہباز گل ٹائپ ٹاؤٹس بیٹھتے تھے اور جو لوگوں کی تضحیق کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, صبح اور شام 2 ٹائم پریس کانفرنسز ہوتی تھیں اور یہ بیٹھ جاتے تھے اور یہ مذاق اڑاتے تھے اور تضحیق کرتے تھے لوگوں کے خاندانوں تک کی. تو یہ ایک مکافات عمل ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں نا اتنی ہی تکلیف دو جتنی خود بھی برداشت کر سکو. یہ وقت آتا ہے, یہ کرما ہے, یہ وقت آتا ہے. آپ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے اوپر کیچڑ اٹھاتے تھے, آپ کی اپنی بیوی جیل میں رہی ہیں, آج آپ کی بہن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ خوشی سے بات نہیں کہہ رہی, میں تو خود جیل میں رہ چکی ہوں. میں آئی بلیو کہ خواتین کو جیل میں رکھ کے اس طریقے سے ان کی تضحیق نہیں کرنی چاہیے. آئی بلانگ ٹو اے پارٹی
جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں، ہمارے ہر دوسرے لیڈر نے کی ہیں. ہم کبھی بھی لوگوں کو ہمارے دور میں کبھی بھی کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنا، ہمارے دور میں کبھی کسی کو پھانسی نہیں چڑھی، ہمارے دور کے اندر ہم نے کبھی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی، بیکاز ہم اس سے گزر چکے ہیں. لیکن جب یہ لوگ آئے تو ان کا مقصد اور مطلب سیاست کا یہی تھا کہ بدلے لو اور جو مخالف بات کرتا تھا یا جو ان کو کرٹیسائز بھی کرتا تھا، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ میڈیا کا کوئی پرسنل ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، یا تو وہ جیلوں میں ڈالتے تھے یا مقدمے بن جاتے تھے یا وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا سیاست کا. اور میں خیر اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتی، آپ بھی جانتی ہیں. تو ہے نا شرمیلا صاحب، اس کو انتقامی کارروائیوں کو روکنا تو ہے نا. اب کوئی کسی کو تو بڑا بننا ہے نا. دیکھیے کون بڑا بنتا ہے کون بڑا نہیں بنتا، کس میں کتنا ضبط ہے، یہ تو میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب جیل میں ہوتے ہیں نا تو پھر جیل میں ہوتے ہیں، پھر جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہم خواتین ہیں نا، ہمارے ساتھ کتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے. آئی ایم سٹنگ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں آن لائن ابیوزز نہیں برداشت کرنے پڑتی ہے؟ ٹویٹر آپ کھولیں تو ذرا سی بات ابھی بھی کریں آپ عمران خان کے خلاف تو گالیاں پڑتی ہیں. کیا میرے گھر میں میاں اور بچے پیپلز نہیں پارٹی ہیں؟ سے بلانگ کرتی ہیں، میں ایک صحافی ہوں، لیکن ہم جواب نہیں دیتے. ہماری لوگوں کو جماعت میں سیاسی تربیت یہ ہے فروا کہ ہمیں اس لب و لہجے میں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہماری سیاسی تربیت نہیں ہے، کیونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم اس سے گزر چکے ہیں اور ہمیں سیاست میں ایک ایون پلینگ گراؤنڈ دینا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو ملنا چاہیے. لیکن جب آپ جیل میں ہیں تو پھر آپ کو صحبتیں بھی برداشت کرنی کوئکلی بتائیے گا. پھر میں علی بخاری صاحب کی طرف جاتی ہوں. لڑنا پڑے گا. شرمیلا صاحبہ، یہ جو وکٹ کی دونوں طرف علی امین گنڈاپور صاحب کھیل رہے تھے، ہم لوگ تو یہ پہلے اسسمنٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید وہ دونوں طرف سے بال کیچ کرنا چاہ رہے ہیں یا چھکا مارنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے جو بیانات انہوں نے دیے ہیں وہ کلیئر ہو گئے کہ وکٹ کی کون سی طرف تھے؟ وہ یہ تھے بھی کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، بٹ ہی واز دیئر پوسٹر بوائے. ان کو تو چن کے ان کی زبان اور کیا زبان اور ان کی اس گندی زبان کی وجہ سے ان کو یہ منصب دیا گیا. کیونکہ پی ٹی ایم میں تو جتنی گالیاں دیتا ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے، تو ان کو تو یہ دیا گیا. بیڑا غرق کر دیا انہوں نے 2 سال میں خیبر پختونخوا کا. اور یہ جو سہیل آفریدی آئے ہیں ان کے بھی کوئی یہی حال ہے، سڑکیں بند کر دینا. کیا زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، کیا زیادتی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جب سے استعفیٰ دیا انہوں نے ان کو گرفتار نہیں کیا کسی مقدمے میں وفاق نے؟ کوئی ایسا مطلب حیران کن بات ہے، کیونکہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب تو اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. میں تو صرف یہ سمجھ رہی ہوں کہ ایسا کیا کیا انہوں نے. یہ تو میں بھی سمجھنا چاہتی ہوں، اور یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو حکومت کے نمائندے ہیں اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کریں گے لیکن اس سے پہلے علی بخاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. علی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو سچویشن بنی ہے خاص کر کے علی امین گنڈاپور صاحب کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد، یہ کہاں سے سورج نکلا کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کی باقاعدہ تعریف کی؟ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف فیل ہو چکی ہے، جو کام محسن نقوی صاحب نے کیا وہ پی ٹی اے نے نہیں کیا. محسن نقوی صاحب نے باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل سے عمران خان صاحب کے متعلق بات بھی کی، اور پارٹی کہہ رہی ہے اس پہ کہ ہم ان کے ان بیانات پہ جو انہوں نے ان کی بہنوں کے بارے میں کہے ہیں، بوشا بی بی کے بارے میں کہے ہیں، جو بھی بیانات کہے ہیں اس کی بعد میں ٹرانسکرپٹ منگوا لی ہے، اس پہ ہم ایکشن لیں گے. کیا ایکشن ہو سکتا ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو بات ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے. آپ سن لیں، ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہینگ ہونے تک ان سے ملاقاتیں سب کی ہوتی رہی ہیں، فیملیز کی، فرینڈز کی، وکلاء کی، پولیٹیکل لوگوں کی. تو ایسی مثال کبھی بھی نہیں ملے گی. اور جو جیل میں رہتے ہیں یہ کہتے ہیں جیل میں دیتے ہیں یار فروا فار گاڈ سیک. میں نے تو آپ کو ایگزامپل دی نا، پیمز ہاسپٹل کا ریکارڈ منگا لینا، 4 سال پیمز ہاسپٹل کے وی آئی پی وارڈ میں زرداری صاحب رہے، اور نواز شریف صاحب 50 روپے کے سر وہ میں منگا لیتی ہوں، لیکن آپ کے اپنے لوگ جب اطمینان کا، علی بخاری صاحب ادھر رک کے ایک منٹ سمجھیں کہ آپ کے اپنے لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بالکل آنکھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. محمود خان چکزئی صاحب کا کل کا بیان اٹھا لیں. انکاری نہیں کروں، اللہ شفا دے. میں نے تو پہلی بات شروع یہ کی کہ میری پریورٹی یہ ہے کہ میرا لیڈر عمران خان سے تندرست توانا رہے. اب بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار جیل مینول تو نکال لو یار، اس کی سیکشن 795 پڑھ لو یار، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوگا پریزنر تو سب سے پہلے اس کے ریلیٹیوز کو بتائیں گے. تو میں یہ خون کس کے ہاتھ میں تلاش کروں؟ اگر فیڈرل منسٹر صاحب 4 فیڈرل منسٹرز، بڑے سینئر فیڈرل منسٹرز بیٹھ کے کہتے ہیں فروا کہ
وہ نہیں آئے ہیں, اور اسداللہ کی رپورٹ بھی غلط ہے, اور ڈان کا آڈیٹوریم جو لکھا گیا تھا وہ بھی غلط ہے, اور نہیں آئے خان صاحب, اور سیٹرڈے کو, اور دین تھرسڈے کو آ کے ایک منسٹر کہتا ہے انفارمیشن کہ نہیں وہ آئے تھے. تو 5 دن کا جھوٹ میں کس کے پاس بیان کروں؟ کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی چیز ہے کسی کے پاس؟ یہ کہہ دینا کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں لوگ مر گئے, فلاں جگہ ہو گیا. یا جب احتجاج ہوتے ہیں نا, جب ہم اسکول پڑھتے تھے, جب بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے کیا تھا لانگ مارچ, ہم اسکول پڑھتے تھے اسلام آباد ادھر ہی, جب نواز شریف صاحب نے ٹرین مارچ کیا تھا, سارے اسکول بند تھے, سارے یونیورسٹیز بند تھی, سارے شہر بند تھے, تو باہر لگی ہوتی تھی. ایسی بات نہ کریں. میں ابھی بھی, میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر دھرنا ہو گیا, لوگ مر گئے, میں ابھی بھی جس گھر میں بیٹھا ہوں نا, یا آپ نے کچھ دن قبل سنا ہوگا اسلام آباد میں ترلائی امام بارگاہ میں مسجد میں جمعے کے دن دھماکہ ہوا, ٹھیک ہے, میرے حلقے میں موجود تھا, سینکڑوں لوگ زخمی ہیں, درجنوں لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں. میں ابھی ایک زخمی کے گھر میں بیٹھا آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں. تو یار یہ فیلئر نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ وہاں پر ایمبولینس رک گئی, وہاں پر رستہ بند ہو گیا, وہاں پر یہ چیز ہو گئی؟ لیکن آپ کے صوبے میں جو حال ہوا ہے جس میں کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا ہے علی بخاری صاحب, اس کی تو کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ ابھی پورا معاملہ کھل کے سامنے آیا نہیں تھا, احتجاج شروع ہو گیا, جبکہ گورنمنٹ سہولت بھی دے رہی تھی. الشفا میں شفٹ کرنے کی بات ہوئی ہے, وہ بھی گورنمنٹ مان گئی ہے. جن ڈاکٹر سے آپ نے معائنہ کرنے کا کہا, ان ڈاکٹرز پہ بھی مان گئی. محسن نقوی صاحب نے آج پورا یہی بات کر رہا ہوں, جی میں یہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں احتجاج کے پیچھے 5 ریزنز تھے نا, وہ ہم نے نہیں کہے تھے, وہ میکس نے سپریم کورٹ میں رکھے تھے, اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نا. اگر خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, اچھا یہ بتا دیں کہ کس نے کہا تھا کہ ہم ہاسپٹل میں لے کے آ رہے ہیں؟ میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب ایک پروگرام میں ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر انہوں نے کہا, اور انفارمیشن منسٹر کی لائن چلی, ہم نے وہاں دیکھی ٹکر بریک کے اندر, کہ جی ہم جو ہے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں. بھائی آنکھ کا آپریشن, آنکھ کی سرجری, آنکھ کی ٹریٹمنٹ جیل میں نہیں ہو سکتی. آپ کسی سے پوچھ لیں, جن کو نہیں پتا ان کو بتا دیں, باہر بھی آنکھ کی سرجری, جب انجیکشن تک چیز پہنچ جاتا ہے. میرے والد والدہ اللہ ان کو زندگی دے, دونوں کی ہوئی, 2 دفعہ ہوئی, 3 دفعہ سرجری ہوئی, اور آنکھ کے اوپر ایشوز اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ ٹھیک ہیں, لیکن ابھی آنکھ والا معاملہ تو کافی حد تک اللہ کا شکر ہے کہ بہتری کی طرف چلا گیا ہے. فار انسٹنس میں آپ کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ڈاکٹر طارق, میں رک جائے ایک منٹ, علی بخاری صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے. آئندہ چند دنوں میں انہیں پہلا انجیکشن لگا دیا جائے گا, اور 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ دوسرا لگے گا, جس سے ان کی طبیعت میں مزید بہتری متوقع ہے. ان کا علاج راولپنڈی, اسلام آباد کے بہترین اسپتال اور ماہر ترین ڈاکٹرز کی نگرانی میں جاری رہے گا, جبکہ ان کی فیملی کو ہر مرحلے پر اعتماد میں لیا جائے گا. آگے بھی ٹویٹ ہے, میں ذرا وقت کی کمی کی وجہ سے پڑھنا نہیں چاہ رہی. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ ٹوٹلی سپورٹیو بھی ہے, آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہی ہے, ان کی فیملی کو بتا بھی رہی ہے. دیکھیں فروا, بچوں سے بات تھی, اس کے اندر جو ہے آپ کی جو رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی, اس کے اندر تھا کہ جی آپ کی فیملی سے ملاقات ہے, آپ کی مرضی کے ڈاکٹر, اگر ڈاکٹر عدنان جا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کو جیل میں دیکھنے, ان کے ساتھ رائیونڈ میں, ان کے ساتھ انگلینڈ, تو یار اگر 2 نام دے دیے تھے ڈاکٹرز میں, تو اس میں کیا اعتراض تھا کہ اگر وہ چلے جاتے تو. اس کے علاوہ ان کو جو زندہ رہنے کے لیے عام انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں, وہ ان کا مطالبہ کیا گیا, کو رپورٹ دیکھ لیں. اس کے اندر کون جواب طلب نہ کریں. ہم بیٹھ جائیں اس بات پہ کہ آپ نے کہہ دیا جی کہ آنکھ ٹھیک ہو گیا. بھائی آپ نے تو بتایا ہی نہیں ہمیں کہ ان کی آنکھ خراب بھی ہو چکی ہے. آپ نے تو یہ چیز بیرسٹر سیف کا آج کا بیان ہے, علی بخاری صاحب آپ پلیز دیکھ لیجیے گا. بیرسٹر سیف کا آج کا بیان ہے کہ میں نے پارٹی قیادت کو عرصے پہلے بتا دیا تھا عمران خان صاحب کی آنکھ سے متعلق, لیکن پارٹی قیادت نے اس کو خاطر میں نہیں لایا. یہ بیرسٹر سیف کا بیان ہے, جو کہ سابق ترجمان بھی رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے. تو میرا خیال سے وہاں سے تھوڑا سا آغاز کر لیتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو معاملہ آنکھ کا ہوا ہے اب تو خاصی بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ کا ٹویٹ بھی ابھی میں نے پڑھا ہے, علی بخاری صاحب موجود تھے, آپ نے بتایا ہے کہ مکمل یقین دہانی کرائیے کہ علاج بھی ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو سہولیات ہیں وہ بھی دی جائیں گی, فیملی کو اپڈیٹ بھی کیا جائے گا. لیکن یہ کیا معاملہ ہوا کہ آنکھ تو بتایا جاتا تھا کہ 95% خدا نخواستہ بینائی چلی گئی ہے, پھر ایک دم سے 6/6 بھی ہو گئی, اور اب اطمینان ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, یا نہیں یہ بھی رہتا ہے؟ دیکھیے اس مسئلے میں جو وکیل سپریم کورٹ کے فرینڈ آف دی کورٹ کے طور پہ گئے تھے سلمان صفدر صاحب, ظاہر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے, ان کی جو اسسمنٹ تھی وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر نہیں تھی, اور ان کی اس گفتگو کے بعد جب 2 انتہائی جو ماہر ترین ڈاکٹرز ہیں آنکھوں کے انہیں بھیجا گیا, تو اس کے بعد انہوں نے ساری وہ رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی, اور وہ میڈیا پہ بھی آئی اور سپریم کورٹ میں بھی جمع ہوئی. تو اصل تو حقائق یہی ہیں کہ ود گلاسز عمران خان صاحب کی ایک جو ہے بینائی وہ 6/6 ہے ایک آنکھ میں, اور دوسرے میں ہے وہ 70% سے زائد جو ہے ان کی وہ نظر ٹھیک ہے.
باقی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے جو قابل علاج نہ ہو. ابھی 2 ان کو مزید انجیکشن لگنے ہیں اور وہ بھی ماہر ترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہوں گے. یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو بھی قیدی ہیں 8,500 اس وقت صرف اڈیالہ جیل میں ہیں, ان کی صحت کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی. باقی اگر پاکستان تحریک انصاف اس میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس ان کے اپنے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف ان کے جو فریگمنٹس ہیں, مختلف سیکشنز ہیں, گروپس ہیں, اسے مختلف باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمیں تو اس سے سروکار نہیں ہے. ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بالکل مکمل ہوگا. اسپیشلسٹ ترین جو فیسلٹی جو ڈاکٹرز ہیں اور جو بیسٹ پاسبل فیسلٹی ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا. اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب انہیں کہ آپ لوگ جس حد تک بھی ہے ممکن کوآپریٹ کریں گے اور وہ علاج جو ہے وہ ممکن بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ظاہر کہ احتجاج بھی کیا, پھر وہ احتجاج ختم بھی ہو گیا, اب اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب آ کر جب بتاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ کوشش کی اور فیلڈ مارشل سے عمران خان کا ذکر بھی کیا یا گفتگو کی, تو فیلڈ مارشل سے عمران خان کا ذکر کرنے کی کیوں نوبت آئی؟ کیونکہ یہ تو بڑا ایک پولیٹیکل ہے اور عدالتوں میں کارروائی ہو رہی ہے, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں. دیکھیے یہ تو علی امین گنڈا پور سے پوچھنے والا سوال ہے جو آپ میرے سے پوچھ رہی ہیں, کیونکہ میں نے تو ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کی ہے. اگر انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اس طرح کی تو میرا خیال ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے, وہ اس سلسلے میں بہتر وضاحت کر سکتے ہیں. صحیح. الشفا میں بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے, گورنمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے اگر گھر والے انسسٹ کرتے ہیں یا پارٹی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہے؟ تو دیکھیے بھیجا جا سکتا ہے, لیکن کبھی قبل از وقت ہے ابھی یہ بات کہ کہاں عمران خان صاحب کا جو فردر ٹریٹمنٹ کے لیے جب اسپتال کی کسی اسپیشلائزڈ فیسلٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو کس سینٹر میں بھیجا جائے گا. لیکن یہ میں آپ بالکل سے بتا سکتا ہوں کہ بیسٹ پاسبل جو کنسلٹنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, اس پورے معاملے سے پہلے مذاکرات کا بھی ایک معاملہ چل رہا تھا, پھر 8 فروری آیا اور 8 فروری کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی طبیعت سے متعلق تشویش ہوئی اور پھر آنکھ والا معاملہ ہو گیا. وہ جو مذاکرات والا ایپیسوڈ چلنا تھا وہ ابھی ڈیو ہے, تو کیا اس کے کوئی چانسز ہے؟ جی ہماری طرف سے تو بالکل دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے, اور مذاکرات ہونے بھی چاہیے. ہم اس کے حق میں ہیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی, تو ہم تو بالکل ان کے حق میں ہیں. اور پرائم منسٹر سے لے کے ہمارا ایک جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ بالکل اس کے حق میں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, وہ اسی سے آگے راستے بنتے ہیں. کوئی مڈل وے تلاش کرنے کے لیے شخصیت موجود ہے جیسے محسن نقوی صاحب ہو گئے؟ جی شخصیات تو بالکل ہوتی ہیں. جی ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, ہر وقت اپوزیشن سے رابطے میں رہتے ہیں. اسپیکر صاحب ایک ایسی فگر ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں اور ہاؤس آف دا کسٹوڈین ہیں, اور ابھی بھی رابطے میں ہیں پی ٹی آئی یا محمود خان اچکزئی صاحب سے؟ جی رابطے رہتے ہیں, جی بالکل رابطے رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے ان سے سیاسی اختلافات ہیں, کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, رابطے بالکل رہتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ مہمانوں کا, ڈاکٹر طارق فضل چودھری, شرمیلا فاروقی صاحبہ, علی بخاری صاحب اور زاہد خان صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا تھا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.